बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उर्दू 11वीं जमात के साथ मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा जो सबक नंबर 4 है, जिसका नाम है फाके में रोज़ा। ठीक है, उसका आज पहला लेक्चर, जिसमें हम सबक के बारे में, फिर उसके बाद अल्फाज मानी, फिर उसके बाद इसका खुलासा, ये 3 चीज़ें हमने करनी है। ठीक है, सबसे पहले देखें सबक का उन्वान। सबक का उन्वान है फाके में रोज़ा। ठीक है, फाका किसे कहते हैं? भूखा। ठीक है, यानी कि जिसको भूख लगी हो 2 दिन से, वो उसने कुछ नहीं खाया, उसको कहते हैं फाका। ठीक है, फाके में रोज़ा। गोया के सबक से ही हमें पता चल रहा है कि इस सबक के अंदर जो है ना, एक ऐसा रोज़ा जो फाके के अंदर रखा गया है। ठीक है, मजीद हम जब सबक पढ़ते हैं फिर देखते हैं। मुसन्निफ इसका ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी जो है, असल नाम है इसका सैयद अली हसन, सादात ख़ानदान से ताल्लुक़ है। ठीक है, और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की हमशीरा की औलाद में से, इसी वजह से अपना नाम हसन के साथ निज़ामी कहलवाते हैं। ठीक है, ख्वाजा हसन निज़ामी का शुमार उर्दू अदब के मुनफरिद और साहिब तर्ज इंशा परदाजों में होता है, और मजमून निगारी इंशा जो है वो परदाजी में इनको ख़ास मलका हासिल है। उसके बाद जो है इनकी तहरीर में सादगी है, रवानी और तासीर पाई जाती है। और इसके अलावा जो है इस सबक के अंदर जो है ख्वाजा हसन निज़ामी ने एक दिल्ली के कुंबे का जिक्र किया है। गोया कि ये मजमून है सिनफ के एतबार से कि दिल्ली के अंदर एक ऐसा कुंबा जो कि बहुत अमीर ख़ानदान से, मुगलिया ख़ानदान से जिनका ताल्लुक़ है, उनका जिक्र जो है इस सबक के अंदर किया। ठीक है, सबक को पढ़ने से पहले हम जो है इसके अल्फाज मानी देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ इस सबक के अंदर क्या बयान किया। ठीक है, तो सबसे पहला जो है फाका, जो मुश्किल अल्फाज है इस सबक में, वो देखने अपने। फाका जिसका मतलब होता है भूखा रहना। ठीक है, ताजदार, ताजदार का मतलब होता है बादशाह, कंगन वाला, ज्यादा पैसे वाला। ठीक है, जिसका रोब दबदबा राया पे हो। ठीक है, तकल्लुफाना, तकल्लुफाना का मतलब होता है दोस्ताना अंदाज। ठीक है, यानी कि तकल्लुफाना दोस्ताना अंदाज। उसके बाद है जनान खाना का लफ्ज आता है। जनान खाना घर के अंदर एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ औरतें रहती है। ठीक है, उनको कहते हैं जनान खाना। ठीक है, उसके बाद है मुकद्दर। मुकद्दर का मतलब होता है एक मेला भी होता है, लेकिन यहाँ उदास है। ठीक है, उसके बाद गवैया, गवैया कहते हैं गाने वाला। ठीक है, उसके बाद इसमें हल्का, ये लफ्ज मुश्किल है, जिसका मतलब होता है दायरा, सर्कल। ठीक है, खान, खान का मतलब होता है खाने के थाल जो बड़े बड़े होते हैं, जिसके ऊपर चावल वगैरह ये चीजें रखे होते हैं। ठीक है, उसके बाद रथो, रथो का लफ्ज आया। रथो का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी। उसके बाद है लफ्ज है रथो, रथो के बाद है गरकाब के पानी में डूबना। ठीक है, डूब जाना। निडाल, उसके बाद है कमजोर। कुल्लू जदीद लजीज, ये अरबी का लफ्ज है, इस सबक के अंदर जो है वो आया कि हर नई चीज जायकादार या मजेदार है। ठीक है, ये थे मुश्किल अल्फाज के मानी। अब इसका खुलासा, खुलासा आपने किस तरह करना है? अगर आपको सबक आता है तो आप इसका खुलासा अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो सवाल होता है खुलासे का ये होता है कि अपने अल्फाज में करें। ठीक है, 2 खुलासे आते, 2 में से असबाक आते, 2 में से जिसका आपको आता है यानी कि वो आप लिख सकते हैं। करने का तरीका क्या? सबसे पहले आपने ये 2 चीज़ें लिखनी है, सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, उसके बाद फिर आपने खुलासा लिख देना। ठीक है, अब ये खुलासा है। इस खुलासे से पहले ये देख ले कि सबक के अंदर बयान क्या किया। ठीक है, जब दिल्ली के लाल किला पर, इसको कला पढ़ना है। ठीक है, दिल्ली के लाल किला पर तैमूरियों का आखिरी परचम लहरा रहा था, तो मिर्जा सलीम जो कि बहादुर शाह जफर के भाई है, उसने जो है वो मर्दाने में दोस्तों से बातें कर रहे थे। मर्दाने में यानी कि बाहर जो बैठक होती है वहां बातें कर रहे थे, और यहाँ से ये किस्सा जो है ना ये शुरू होता है। ठीक है, ये कहानी शुरू होती है। घर के अंदर जो थे मिर्ज़ा सलीम के घर में, जो उनकी वालिदा थी वो कुरान मजीद पढ़ने में मशगूल थी, और जनान खाना जो था लगा हुआ, उसके अंदर औरतें बैठी थी, इबादत कर रही थी, और दिन थे, रमज़ान का महीना था। ठीक है, रोज़े रखे हुए थे, और ये बैठक में साहिबजादे क्या कर रहे थे? ये गवैया, एक गाने वाला, वो गा रहा था, और ऊंची ऊंची आवाज में शोर गुल हो रहा था, जो कि वो शोर, उनकी आवाज घर तक जो है जनान खाने तक पहुंच रही थी, और वो अपनी इबादत को यकसुई के साथ नहीं। तो उन्होंने घर से जनान खाने से एक लोंडी आई, लोंडी जो घर में काम करती है, कनीज। ठीक है, वो आई,
اور مرزا سلیم کو کہنے لگی کہ آپ کی والدہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کو بند کر دو، ہم جو ہے نا وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب اس کو بظاہر بڑا غصہ آیا، اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا تھا کہ یہ کس طرح اور کس طرح یہ 16 دن آگے گزریں گے، کیونکہ 16 دن رہتے تھے رمضان میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ قصہ تو ایک مصاحب انہی بیٹھک میں سے صاحب یعنی کہ دوستوں میں سے ایک صاحب کہتا چلے ہم جو ہے نا مسجد میں جاتے ہیں، افطاری کا ٹائم ہو چکا تھا، مسجد میں جاتے، مسجد میں گئے تو وہاں جو ہے مرزا سلیم کیا دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ مسجد کے اندر لوگ جو ہے وہ دین کی ترغیب دے رہے، حلقوں کے اندر بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ دین کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح پوری جو ہے وہ ایک مسجد کے اندر روحانیت، ٹھیک ہے، ہر بندہ جو ہے وہ دین، ذکر، نماز، عبادت کے اندر مشغول، کہتا ہے یہ مجھے اچھا لگا مرزا سلیم، ٹھیک ہے۔ جب افطاری کا ٹائم آیا تو لوگ جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ سامان لے کے مسجد میں آنے لگے، مسجد میں دسترخوان بچھ گئے، ہر مولیا خاندان سے جو ہے وہ ہر گھر سے، ہر خاندان یعنی کہ مولیا خاندان کے جتنے گھر سے، ان کی کوشش تھی کہ ہر گھر سے ہماری افطاری سب سے اچھی، سب سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ کہتا کہ دسترخوان لگے اور لوگ آتے گئے، اور پھر اس کے بعد افطاری کی، یہ یہاں تک واقعہ، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے کہ مرزا شہزور کا ذکر ہے اس سبق کے اندر، جو کہ مرزا سلیم کا بھانجا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب پھر اس کے بعد انگریز آئے، انہوں نے قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ جتنے بھی مسلمان تھے مساجد ان کو تباہ و برباد کر دیا، وہاں اپنے گھوڑوں کو باندھ لیا، استبل کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے، گھوڑا باندھنے کی جگہ انہوں نے مسجد کو رکھا۔ اس کے بعد جو ہے جو مغلیہ خاندان کی عورتیں تھیں پردہ کرتی تھی، ان کو بے پردہ کر دیا، گھر سے نکال دیا، بچوں کو مار دیا، یعنی کہ ہر طرح کا ظلم۔ تو یہ سانحہ، یہ لمحہ دیکھ کے مرزا شہزور اپنی بیوی، اپنی کمسن بہن اور اپنی بیوی کو لے کے نکلتا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے جب نکلتا ہے تو راستے کے اندر جو ہے وہ جب جاتا ہے تو ایک گاؤں آتا ہے میواتیوں کا، میواتی ایک ذات کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے کہ مسلمان میواتیوں کا ایک گاؤں آیا، انہوں نے ہمیں پناہ دی، رتھوں پہ بیٹھ کے، یہ اس سے پہلے ایک لفظ آتا ہے رتھوں پہ، یعنی کہ گھوڑا گاڑی پہ بیٹھ کے ہم نکلے، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ایک گھر کے اندر پناہ دی، تو مجھے انہوں نے، مرزا شہزور کہتا ہے کہ مجھے انہوں نے کھیتوں میں رکھ لیا کام کرنے کے لیے، اور میرے ساتھ جو میری بہن تھی، میری بیوی تھی، میری والدہ، ان کو گھر کے اندر جو ہے نا کپڑا سلائی کرنے کے لیے رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح پھر انہوں نے ایک ہمیں جگہ دی، مکان دیا، چھپر جو باہر تھا وہاں ہم رہنا شروع کیا ہم نے، اور اس کے بعد جو ہے ایک دن کیا کہ سیلاب آیا، پانی آیا، جس کی وجہ سے وہ سارا جو ہے وہ پانی جم گیا گھر کے اندر، جو ہے وہ خراب ہو گئی ساری جگہ، اور سردی تھی، جاڑے کی وجہ سے جو مرزا شہزور ہے اس کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کی بیوی فوت ہوتی ہے تو اس کے بعد جو اناج ہوتا ہے جو لوگوں نے دیا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے پانی کی وجہ سے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر ایک چودھری صاحب آتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں وہ 1 روپیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا پھر اناج لے کے آتے، اناج وہ 5-6 دن میں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 5-6 دن کے بعد پھر کیا کرتے ہیں یہ، ایک صبح سحری ٹائم جو ہے، بلکہ مرزا شہزور کی جو والدہ ہوتی وہ دعا کرتی کہ خدا بندہ ہم جو ہے چنگیز خان کی اولاد ہے، تیموریوں کی اولاد ہے، ہم لوگوں کو سحری افطاری کرواتے، ہم لوگوں میں صدقہ خیرات بانٹتے، آج ہم پہ کیا دن آ چکا ہے کہ ہم سحری میں بھی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، اور افطاری میں بھی 2 دن ہو گئے ہم کچھ نہیں کھا رہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بندہ آتا ہے سحری ٹائم، وہ نیاز کا دودھ اس طرح کی چیزیں لے کے آتا ہے، اور ساتھ میں وہ کہتا ہے یہ صدقہ ہے۔ جب یہ گھر میں لے کے جاتا تو والدہ جو ہے بڑی غمزدہ ہوتی، غصے ہوتی کہ ہم تو صدقہ جو ہے وہ قبول نہیں کرتے، بلکہ ہم تو دینے والے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر کیونکہ غربت ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، اس کو قبول کرتے، پھر وہ جو ہوتا ہے ان کے ساتھ ہی انہوں نے روزہ رکھا۔ اس کے بعد جو ہے ان کی جو بہن ہوتی ہے اسی دوران جو ہے وہ بھی فوت ہو جاتی ہے بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ سلسلہ آگے چلتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ان 6 ماہ تک اسی گاؤں کے اندر جو ہے وہ پناہ لیتے ہیں، میواتیوں کے گاؤں کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ دلی واپس آتے، دلی میں جب واپس آتے تو والدہ بھی ان کے انتقال کر جاتی ہے، اور یہ خود جو ہے ان کو انگریز جو ہے ماہانہ پینشن جو کہ 5 روپے پہ مقرر کر لیتے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے مکمل سبق، اس کا مختصر انداز میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایک سبق نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ایک عبرت والا جو ہے نا یہ مضمون لکھا ہے، جو ایک آدمی کو آدمی بناتا ہے کہ ہمہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ ہر بادشاہ بادشاہ نہیں رہتا، بلکہ وہ گدھا بھی بن سکتا ہے، ہر مقام ایک جیسا نہیں ہوتا، کہ ہر وقت بندے کے پاس جو ہے وہ خوشی نہیں ہوتی بلکہ غم بھی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید بھی یہی ہمیں
راغب کرتا ہے، سبق دیتا ہے، ٹھیک ہے. تلکل ایام نداولھا بین الناس، کہ دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں پھیر پھیر کے بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے. کبھی خوشی کبھی غم، کبھی امیری کبھی غریبی، ٹھیک ہے. تو اس سبق کے اندر بھی ہمارے لیے سب کے لیے ایک سبق ہے کہ دن جو ہے نا وہ ہمیشہ نہیں رہتے. اسی لیے ہمیں اچھے دنوں میں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن دیے، اچھے دن ہے، کوئی غم نہیں ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، مال ہے، پیسہ ہے، تو ہمیں ان دنوں میں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تکبر، غرور، گھمنڈ، اس طرح کی چیزیں بالکل نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. سبق سے یہی واضح ہوتا ہے کہ جو کہ ایک تاجدار تھا، دلی کا کنبہ تھا، تاجدار تھا، ٹھیک ہے. پوری بر صغیر کو چلانے والا یہ خاندان تھا، اور ہوا کیا کہ وہ دن تھے کہ پورے بر صغیر کو چلا رہا تھا، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہی خاندان جس کے سارے قبیلے والے جو ہے وہ کٹ مر گئے، ختم ہو گئے، اور وہ بیچارے جو بچے وہ ایک روٹی، ایک لقمے کے لیے جو ہے نا وہ ترس رہے ہیں. اسی لیے ہمیں اچھے دنوں میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور یہی دعا کرنی چاہیے اللہ ایسا دن ہم پہ کبھی بھی نہ لے کے آئے، ٹھیک ہے. تو اس سبق کا یہی خلاصہ ہے کہ دن جو ہے نا وہ بدل بدل کے آتے. تو اس طرح آپ نے لکھنا خلاصہ، آپ نے یہ سبق کا عنوان، مصنف کا نام، اس کے بعد پھر آپ نے جب خلاصہ شروع کرنا ہے، خلاصے میں مصنف کے بارے میں ایک لائن لکھ لیں. خواجہ حسن نظامی کا شمار کن میں ہوتا ہے؟ مضمون نگاری میں ہوتا ہے. انشا پر جو ہے وہ طرز کے جو ہے وہ ادیب ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اس خلاصے کو اپنے الفاظ میں جس طرح میں نے بتایا اس کو اس انداز میں آپ نے لکھنا ہے، جو کہ 2 سے 2.5 پیج ہو جائے یا 3 صفحات ہو جائے، پھر آپ کو 10 میں سے 10 نمبر اس کے مل جائیں گے، ٹھیک ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پہلا لیکچر خلاصے کا، الفاظ مانی کا. اس کو اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے، ایک دفعہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے وہ دوسرا لیکچر کریں گے سیاق و سباق کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر تیسرا ہمارا مشقی سوالات کا ہوگا. تو یہ لیکچر جو ہے آج کا جو پہلا لیکچر تھا خلاصے کا، یہ ختم ہوا. کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.